बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। आज बड़े फ़ैसले का दिन है और आज सुप्रीम कोर्ट इस बात का फ़ैसला करेगी कि फुल कोर्ट बनेगा या 3 रुकनी बेंच ही वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के मुस्तकबिल का फ़ैसला सुनाएगा। बहुत सारी ख़बरें हैं और ख़बरें गर्म है। इस्लामाबाद के अंदर दो मामलात पैरेलल चल रहे हैं। एक मामला है कि इलेक्शन का, कि क्या हुकूमत को इलेक्शन में जाने पर मजबूर किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है और क्या हुकूमत इलेक्शन में जाने वाली है। इस्लामाबाद में नरम मुदाखलत की ख़बरें भी ज़ेर गर्दिश है और इन नरम मुदाखलत की ख़बरों के बाद माहौल खासा गर्म हो गया है। क्या हुकूमत इलेक्शन में जाएगी या हुकूमत वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की सीट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ कर लेगी। ये दोनों बातें दो अहम मौजू हैं। बहुत कुछ होने जा रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने फैसला किया कि वो इलेक्शन में नहीं जाएगी। जब तक वो अपनी खोई हुई साख बहाल नहीं कर लेगी वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और 3 निकाती एजेंडा है जिसके ऊपर हुकूमत स्टैंड ले रही है। हुकूमत का ख्याल है कि जब तक वो IMF से डील मुकम्मल नहीं कर लेते, महंगाई कम नहीं कर लेते और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके अपनी खोई हुई साख बहाल नहीं करते, वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो अगर इलेक्शन में जाने पर दबाव डाला गया तो फिर उसका एक ही हल है कि हुकूमत स्टेप डाउन कर जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें। इसके अलावा पंजाब में अगर फ़ैसला ना हुआ इस तरह का जिस तरह का मुस्लिम लीग नून एक्सपेक्ट कर रही है, और मुस्लिम लीग नून एक्सपेक्ट कर रही है कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। 3 रुकनी बेंच भी मंजूर नहीं, 5 रुकनी बेंच भी मंजूर नहीं, और ख़ासकर हम ख्याल ग्रुप 3 जजों का बेंच, जिसके बारे में अब ना सिर्फ अदलिया के लोग बात कर रहे हैं, ना सिर्फ सियासतदान बात कर रहे हैं, बल्कि इसके अंदर आम और ख़ास सभी शामिल हो गए और ख़ुद जज अपने जजों के ख़िलाफ़ बल्कि अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब अदलिया का नाम सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं होता, अदलिया का नाम सिर्फ ये 3 रुकनी मखसूस हम ख्याल बेंच नहीं होता जो सिर्फ खास साहब को फ़ायदे देने के लिए बना हुआ है। खास साहब के बड़े बड़े केस जो कि मिनटों में झटपट अदलिया के सामने लग जाते हैं और फिर उनके फ़ैसले भी उनके हक़ में आते हैं। ये सारी बातें अब खुल गई, यानी अदलिया हो गई एक्सपोज और एक मुहिम चल निकली है और इस मुहिम में वकला भी शामिल हो गए हैं और बाकी के जो यानी लोग हैं सिविल सोसाइटी के लोग वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो मसला क्या है? क्या ये अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम है या ये जजों के ख़िलाफ़ मुहिम है या ये किसी और मामले में, यानी ये कोई ऐसी कैफियत है जिसके ऊपर अब सियासतदान जो है खासकर हुकूमती जमातें वो इस वक्त अदलिया के सामने खड़ी होने के लिए तैयार हो गई हैं। उसकी वजह बड़ी साफ़ है और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर फ़ैसला नहीं होता तो फिर क्या, यानी अगर फुल कोर्ट नहीं बनता और अगर हमज़ा शहबाज को हटाया जाता है तो फिर उसके लिए 2-3 ऑप्शन और ज़ेर गौर हैं और वो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑप्शन क्या क्या है। बड़े बड़े ऑप्शन हैं और उन ऑप्शंस के ऊपर यानी इत्तफाक हो गया कि ये करना है। तो नवाज शरीफ और उनकी जमात के लोगों ने और PDM ने फैसला कर लिया कि वो आसानी से गिव अप नहीं करेंगे और जो कुछ उन्होंने किया वो मुल्की मफाद के तहत, यानी मुल्की मफाद में सब सख्त फ़ैसले लिए, हुकूमत संभाली और अब जब हुकूमत संभलने को आ गई है तो अब बातें की जा रही है अगर इलेक्शन में जाने की। तो ये बदअहदी है, ये अहद के ख़िलाफ़ है, ये उस मुआहदे के ख़िलाफ़ है, ये उस अंडरस्टैंडिंग के ख़िलाफ़ है जो कि हुकूमत को दी गई थी। अब ये क्या अंडरस्टैंडिंग थी वो सबको पता है, लेकिन इमरान खान साहब को अचानक ही रिलीफ मिलना शुरू हो गया और अचानक ही इमरान खान साहब के हक़ में फ़ज़ा हमवार हो गई। खास साहब का मुतालबा था कि उनको अक्टूबर से पहले इलेक्शन चाहिए, तो अक्टूबर से पहले इलेक्शन की जो फ़ज़ा बनाई गई है और जिस किस्म की ख़बरें इंजेक्ट की गई है उसने माहौल को बड़ा कर दिया गर्म। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि यानी अब सियासतदानों को या जो PDM की जमात है उनको ये शुबा हो गया है कि नरम मुदाखलत के बहाने अब दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत के अंदर इंटरवीन कर रही है और इन्हें जो शक था कि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया है या बनाया जा रहा है, वो अब उनका शक यकीन में बदलता जा रहा है कि सब कुछ तो खास साहब को फेवर कर रहा है और सारी फ़ज़ा खास साहब के हक़ में हमवार बनाई गई है। खास साहब की सारी कमियां, कोताहियां, गलतियां, इनका बोझ हुकूमत ने उठाया, यानी PDM के कंधे पर डाला गया और अब सब मलबा इनके ऊपर डालकर अब इनको कहा जा रहा है कि इलेक्शन में चले जाए। तो खास साहब को तो
یعنی پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں. ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ 4 سال انہوں نے حکومت کا کیا بیڑا غرق کیا اور اب ایک بار پھر ان کی طرف رجحان ہو گیا. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ نواز شریف یا ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں یہ بات ہوتا ہے کہ اب وہ لڑ جائیں گے مر جائیں گے، لیکن وہ اس معاملے میں مزاحمت بھی کریں گے اور وہ الیکشن کا پلان بھی فیل کر سکتے ہیں. اب الیکشن کا پلان کیا ہے؟ اگر ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جلد الیکشن کرائے جائیں تو پھر اس کا پلان فیل کرنے کے بڑے طریقے ان کے پاس. اور یہ تجویز زیر غور ہے کہ اگر ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں تو پھر پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی اور پھر الیکشن کراندے پھر یہ الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر دیں گے اور پھر یہ سڑکوں پر ہوں گے اور ان کا بیانیہ بھی سڑکوں پر ہوگا. اور اب ایک بیانیہ بن گیا حکومت جس کے پاس پچھلے 4 ماہ سے کوئی بیانیہ اس طرح کا نہیں تھا کہ جو سیلیبل ہوتا ہے، لیکن اب ایک بیانیہ ان کو اس فیصلے کی تناظر میں مل گیا کہ مخصوص جج یعنی عدلیہ کس طرح ان کے خلاف چل رہی ہے. اور پھر عدلیہ جو ہے وہ صرف عدلیہ نہیں بلکہ عدلیہ کے پیچھے بھی کچھ طاقتیں جو عدلیہ کو چلا رہی ہیں. تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا بلکہ اشارے دے دیے کہ خاص صاحب جس منزل کی طرف جا رہے ہیں وہ پلان سارے فیل کر دیں گے. تو یہ بات جب کل کہی تھی خواجہ اسد رفیق نے تو مجھے اس وقت اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اب اس کے اوپر اگر حالات و واقعات کو ملا کر دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پلان فیل کرنے سے ان کا مقصد کیا ہے. ان کا مقصد یہ کہ اگر یہ سموتھ ٹرانزیشن کرنے کے موڈ میں ہے، یعنی سب کو کن پھڑا کے کہن جی چلو ٹیبل تے بیٹھ جاؤ تو الیکشن کی تاریخ طے کرو، تو اے نہیں ہونا. جس طرح خاص صاحب نے مزاحمتی بیانیہ بنایا ہے تو دوسری مزاحمتی بیانیہ بنا سکتے ہیں اور ان کے پاس بھی اتنا ہی بڑا ووٹ بینک ہے جتنا خاص صاحب کو سی. تو پھر کیا ہوگا؟ جس سیاسی استحکام کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تو نہیں آئے گا، تو عدم استحکام تو ایک بار پھر رہے گا. تو یہ ساری چیزیں ایک بار پھر یعنی وہ بھی سیاسی عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ جو ٹلیاں کھڑک گئی ہیں، گھنٹیاں بج گئی ہیں، اس میں بڑی کلیئر پوزیشن لے لیا اب پی ڈی ایم نے اور طے یہ پایا کہ شہباز شریف اور حکومت میں جو لوگ ہیں وہ سخت پوزیشن نہیں لیں گے انٹل انلیس کہ وہ نوبت نہ آ جائے کہ انہیں ریزائن دینا پڑے. اور مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان جو لوگ پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ لوگ اب اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس کو تیز کر دیں گے اور وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر یا سیاسی جماعتوں کے طور پر میدان میں پورا دباؤ ڈالیں گے اور ایک مزاحمتی بیانیہ یا ایک مزاحمتی طریقہ کار لے کر چلیں گے. تو شہباز شریف ابھی چپ رہیں گے، یعنی انہوں نے سوچ لیا ہے. یعنی اس کا آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو پی ڈی ایم نے یہ سوچ لیا کہ اینجے تھے پھر اینجی صحیح. تو باتیں کھل کے بتا دی گئی ہے. پچھلی جب سے مولانا فضل الرحمان آئے ہیں بیرون ملک سے ہو کے، یعنی وہ حج پہ گئے تھے، اس کے بعد جب سے آئے ہیں تو انہوں نے وہ تمام یعنی چیزیں آشکارا کر دی ہیں جن کے اوپر حکومت باوجود کسی وجہ سے خاموش تھی. تو انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں کس طرح دھمکیاں دی جا رہی ہے، ہم سے کس طرح ہمیں ہدایت کاری کی جا رہی ہے اور حکومت چلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. دوسرا بڑا فیصلہ انہوں نے کیا پنجاب کے حوالے سے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن جس طرح ڈسپیوٹ کیا گیا اور 3 مخصوص ججوں نے، ہم خیال ججوں نے فوری طور پر اس فیصلے کو ٹیک اپ کیا اور حمزہ شہباز کو جو کہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ تھا اس کو ٹرسٹی بنا دیا اور اپنے ہی دیے گئے اس فیصلے پہ جس میں آرٹیکل 63A کی انہوں نے وضاحت کی تھی اس کے اوپر عدالت نے کہہ دیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو عدالت نے جو سماعت ہفتے کے روز کی تھی اس میں جو ریمارکس دیے اس سے بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ گئی تھی جس میں یہ لگ رہا تھا کہ عدالت کا رجحان یہ کہ حمزہ شہباز کا الیکشن جو ہے وہ اس کو ریورس کر دے اور وہ جو ووٹنگ ہوئی ہے جس میں 10 ووٹ مسلم لیگ کاف کے متنازع ووٹ ہے، یعنی پارٹی چیئرمین کی ہدایت کے برخلاف ڈالے گئے ووٹوں کو اصولی طور پر اسی آرٹیکل 63A کے مطابق اور اسی سپریم کورٹ کی تشریح کے مطابق کینسل ہو جانا چاہیے اور ان ووٹوں کو شمار نہیں ہونا چاہیے. لیکن عدالت نے کہا ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، یہ تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ڈپٹی اسپیکر کی سمجھ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو ڈپٹی اسپیکر کی سمجھ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے لیکن پوری قوم کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جناب یہ 3 پیارے فاضل جج یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. اور پچھلے 50 فیصلوں میں 47 فیصلے اگر عمران خان کے حق میں آتے ہیں اور محض 2-3 فیصلوں کے اوپر پی ڈی ایم کو لوریاں دی جاتی ہیں تو اس کے اوپر پھر کسی نہ کسی وقت تو حقیقت کھل جاتی ہے اور وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور اس میں اب معاملہ یہ نہیں کہ عدلیہ کے خلاف بات ہو رہی ہے، معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑا اصولی موقف ہے کہ اگر 3 جج ہی کوئی ایک فیصلہ دیتے ہیں اور اپنے اسی فیصلے پر دوبارہ
اسی قسم کا کوئی مقدمہ ان کے سامنے آتا ہے اور وہ بیک آف کر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی نیت میں کوئی فرق ہے. انہوں نے جو کچھ بھی پہلے فیصلے میں کہا تھا یا وہ بدنیت پہ مبنی تھا, یا جو اب فیصلہ دینے کی کوشش کریں وہ بدنیتی پہ مبنی ہے. تو ایسے ججوں کو یا تو بینچ سے علیحدہ اور جو ہو جانا چاہیے, یا پھر ایسے ججوں کو یہ معاملہ کسی اور جج کے سپرد کر دینا چاہیے. تو بڑا سیدھا سارا موقف ہے پی ڈی ایم کا کہ آرٹیکل 63A کی چونکہ تشریح اب متنازع ہو گئی ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ فساد کھڑا ہو گیا کہ جو پہلے الیکشن ہوا تھا حمزہ شہباز کا, اس کو ہولڈ کیا گیا, اس کو نہیں مانا گیا, اور اس کے نتیجے میں ایک ضمنی الیکشن کا طوفان اٹھایا گیا, اور اس ضمنی الیکشن میں خان صاحب کو کامیابی ملی. اور اب دوبارہ جب ایک پولیٹیکل گیم ہو گئی ہے اور ایک جماعت خود اپنی اتحادی جماعت سے الگ ہو گئی, تو اب اس کے اوپر فیصلہ کچھ اور آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے اشارے یہ بتاتے ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ لاڈلے کو پروٹیکٹ کرنا, یا لاڈلے کی مارکیٹنگ کرنا, یا اس کو کامیاب کرانا. اب 3 ججوں کے اوپر بہت ساری چیزیں, بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ طے ہو گیا کہ حکومت الیکشن میں نہیں جا رہی, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ فل کورٹ نہ بنا تو پھر لائے عمل کیا ہوگا. چودھری شجاعت حسین آج پیش ہو رہے ہیں خود عدالت کے اندر. اگر آج سماعت ہوتی ہے, مجھے اس بات کا ویسے امکان کم لگ رہا ہے کہ آج سماعت ہوگی, کیونکہ یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں جس طرح کا ماحول بن گیا ہے, اس کے بعد یہ ممکن نہیں رہا کہ یہ 3 فاضل جج اس مقدمے کو سن سکیں. لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے سننے کی کوشش کی تو پھر چودھری شجاعت حسین خود عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, اور وہ اس کیس میں یعنی پیش ہو کے اپنے موقف کی وضاحت کریں گے. اس کے علاوہ اس کیس کی سماعت سے قبل آج ساری جماعتیں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کریں گی. اس پریس کانفرنس میں وہ بتائیں گی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں. سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جا رہی ہے, تمام سیاسی جماعتیں مل کے. وہ موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک درخواست دی تھی سپریم کورٹ کو, جو 63A کی وضاحت کی تھی سپریم کورٹ نے, اس پر نظر ثانی کی ایک درخواست سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ بھی کئی درخواستیں موجود ہیں. تو پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ تمام درخواستوں کو یکجا کرے اور آرٹیکل 63A کے اوپر ایک فل کورٹ بنائے اور ایک ہی بار اس کا فیصلہ دے دے, تاکہ یہ نہ مسئلہ ہے کہ 3 ججوں نے فیصلہ دیا, 5 نے دیا, 6 نے دیا, 10 نے دیا, تو فل کورٹ بیٹھ جائے. تمام جو سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں وہ عدالت بناتی ہے. فل کورٹ کا مطلب یہ کہ اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی, اور تمام جج ایک متفقہ رائے دیتے ہیں, تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. متفقہ نہ بھی ہو تو میجورٹی کا فیصلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو ایک تو پٹیشن یہ دائر کی جائے گی کہ آپ یہ اعتراض سے اکٹھی کریں, اور اس میں تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں. پیپل پارٹی بھی جا رہی ہے, مسلم لیگ نون اور JUIF یہ تو ہے ہی, ان کے ساتھ متحدہ قومی عوامی نیشنل پارٹی, بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی جا رہی ہے, باپ بھی جا رہی ہے. اس میں یہ تمام پارٹیاں درخواست گزاروں میں شامل. اس پہ کل مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس بھی کی, اور مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس بڑی کلیئر اور ٹو دی پوائنٹ تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ انہیں فل کورٹ چاہیے, 3 یا 5 ججز کا پینل اب انصاف کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہو سکے گا. فل کورٹ سپریم کورٹ کا چاہیے, 3 یا 5 ججوں کا پینل, وہ شاید اب انصاف کے حوالے سے لوگوں کے لیے ان کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا کہ 3 جج تو ہم خیال ہیں. جب وہ 5 ججوں کا پینل بناتے ہیں تو 3 کی رائے ایک طرف ہوتی ہے, 2 کی ایک طرف ہوتی ہے, تو 3-2 کی رائے سے فیصلہ پھر وہی ہوتا ہے جو 3 ججوں نے کیا. اور یہ 3 ہم خیال جج ہیں, اور ان کے بارے میں تو اب تو لوگوں نے وہ کاز لسٹیں دینی شروع کر دی کہ کون کون سا مقدمہ ان کے پاس لگا ہوا ہے. اس پہ کل مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس بھی کی, اور مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس بڑی کلیئر اور ٹو دی پوائنٹ تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ انہیں فل کورٹ چاہیے, 3 یا 5 ججز کا پینل اب انصاف کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ کیا کہ 3 جج تو ہم خیال ہیں. جب وہ 5 ججوں کا پینل بناتے ہیں تو 3 کی رائے ایک طرف ہوتی ہے, 2 کی ایک طرف ہوتی ہے, تو 3-2 کی رائے سے فیصلہ پھر وہی ہوتا ہے جو 3 ججوں نے کیا. اور یہ 3 ہم خیال جج ہیں, اور ان کے بارے میں تو اب تو لوگوں نے وہ کاز لسٹیں دینی شروع کر دی کہ کون کون سا مقدمہ ان کے پاس لگا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ وزیر پنجاب کا انتخاب بہت اہمیت کا حامل ہے. اس معاملے کو فوری طور پر عدالت میں لے جانا باعث تشویش ہے. یعنی فوری طور پر عدالتوں نے رات کو عدالتیں کھولی, درخواست آئی نہیں, عدالت کھول کے بیٹھ گئے, درخواست وصول کی صبح,
وہ بینچ بنایا، یعنی جج موجود تھے لاہور میں سپریم کورٹ کے، لیکن وہ ہم خیال ججوں کو اکٹھا کیا گیا، اس سے سارا عقدہ کھلا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ عدالت جو کچھ کر رہی ہے یا تو دباؤ کے تحت کر رہی ہے یا ان کی کوئی اپنی دلچسپی ہے، تو اس لیے ہم نے آئینی و قانونی ماہرین کو درخواست دے دی ہے، اور ماضی میں جو بھی فیصلے عدالتوں نے کیے ہم نے اس پر سوال نہیں اٹھایا، پارٹی لیڈر ہی آخری فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ آج نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ پارٹی کا فیصلہ یا پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹی سربراہ باہر ہوتا ہے، پارلیمانی لیڈر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یعنی مولانا فضل الرحمان کا کہ اداروں میں ایسے لوگ منسلک ہیں جو کہ جن کی افیلیشن کسی پارٹی سے ہے، تو ان معاملات میں اداروں کو نہ گھسیٹا جائے، اور ہم پوری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو ہمارا مطالبہ ایک ہی کہ فل کورٹ بنائیں تاکہ فیصلہ وہی مانا جائے گا۔ اگر فل کورٹ نہیں بناتے تو پھر ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، یہ تو ٹو دی پوائنٹ ہے۔ اس پہ جسٹس مقبول باقر نے بھی یہ کہا ہے، یہ بھی سابق جج ہے سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ صرف چیف جسٹس کا نام نہیں ہے، آرٹیکل 63A سے متعلق معاملات پر فل کورٹ بننا چاہیے، حساس آئینی معاملات میں یہ حساس آئینی معاملات ہیں، اس پر فل کورٹ بننا اس کا بہترین حل ہے۔ اور 3 اور سابق ججوں نے بھی اس پہ کہا کہ جی آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے پیدا ہونے والی آئینی و قانونی اور سیاسی صورتحال اور مقدمات کے پیش نظر فل کورٹ بننا چاہیے۔ تو بہت سارے جج اور بہت ساری بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار، باقی کے وکلاء سب اس پہ، یعنی اس وقت جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ فل کورٹ بنے اور فل کورٹ اس کا فیصلہ کرے، تو یہ سیاسی جماعتیں اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں گی۔ یہ تو بہرحال وقت بتائے گا کہ یہ مانتی کہ نہیں مانتی، میرا خیال ہے وہ فیصلہ بھی نہیں مانا جائے گا، لیکن اس وقت تو فل کورٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یعنی ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم یا پی ڈی ایم سے اتحادی جماعتیں جو حکومت ہے وہ بنیادی طور پر میدان میں آئی ہے، اور کل آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز نے اپنی ایک 60 رکنی کابینہ بنائی اور اس کا حلف بھی اٹھا لیا۔ تو ان حالات میں جب کہ تحریک انصاف لوٹیاں ڈال رہی ہے اور وہ بھنگڑے ڈال رہی کہ حمزہ تو گیا منڈے کو، یعنی حمزہ کی چھٹی ہو جائے گی، اور حمزہ نے اپنی کابینہ بھی بنا لی، تو یہ بات ان کے لیے بھی تشویش کا باعث ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اپنی کابینہ بنا کے بیٹھ گئی ہے، یا پھر وہ قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ پرویز الہی نے اس پہ کہا ہے کہ جی یہ تو وائلیشن ہے، یعنی وہ ہے اپنا ٹرسٹی وزیر اعلیٰ، تو وہ کیسے کابینہ بنا سکتے ہیں؟ تو اس پہ بھی آج عدالت کے اندر یعنی یہ معاملہ بھی میرا خیال ہے ٹیک اپ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اب کابینہ بنانے کے پیچھے جو نظریہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میری اپنی ایک فیلنگ ہے کہ لگتا یوں ہے، خبریں بھی زیر گردش ہے کچھ، لیکن مجھے اس کا اپنا بھی میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ نہیں دے گی کسی کو بھی حکومت۔ اگر فل کورٹ نہیں بھی بنتا اور عدالتی فیصلے دیتی کہ حمزہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، تو ممکن ہے کہ یہاں پر گورنر راج لگا دیا جائے، تو گورنر راج لگا کر بھی پنجاب میں ایک معاملہ چلایا جا سکتا ہے۔ اور کابینہ بھی اس لیے بنا دی گئی ہے کہ ٹیم تو میدان میں اتاری جائے نا، اور ٹیم موجود رہے گی۔ اگر آپ ہٹا بھی دیں گے پنجاب میں سارے معاملات، تو حمزہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کر لے گا، اور پنجاب میں گورنر راج لگ جائے گا، پھر کسی دت کی آئے گا۔ تو یہ بھی ان کے نزدیک ہے کہ ہم یہاں پہ ایک الٹرنیٹو کوئی یعنی اس کا بھی طریقہ کار کریں گے، اور پھر دوسرا معاملہ یعنی کورٹوں کے اندر لڑائی جو وہ الگ لڑی جاتی رہے گی، 3 رکنی بینچ کے خلاف نظر ثانی میں جائیں گے یا پھر اور معاملات بھی آگے جائیں گے۔ تو ہیڈ آن ہونے کا فیصلہ کر لیا اب، یعنی اب کوئی ایسا معاملہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ حکومت نے سمجھ لیا کہ جناب بس بہت ہو گئی، ہم نے بڑا خاموش رہ لیا اور ہم نے یعنی گوڑی گوڑی کھیلنے کے چکر میں اپنا بیڑا غرق کر لیا، تو اب یا تو ہم ساری چیزیں ریورس کریں۔ بس لوگ کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے اگر ارادہ کر لیا شہباز شریف نے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں گے اگر ان پہ دباؤ پڑا، تو ویسے تو ابھی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انالیسز ہے یا قیافہ شناسی ہے یا حالات کا تجزیہ ہے، کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیلی ہوئی ہے، اور ان کے پھیلنے کی وجہ یہ کہ خود جو ہماری عسکری قیادت ہے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ پیغام جو ہے فلوٹ کرائے ہیں، اور جن ذرائع سے وہ کراتے ہیں وہ ذرائع بھی سب کو پتہ ہے۔ پھر کسی تقریب میں بھی سنا ہے کہ باجوہ صاحب نے کئی بات کی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے جلدی یا اکتوبر میں، تو جو اکتوبر کی ڈیٹ کا الیکشن ہے نا، اکتوبر میں الیکشن، یہ سراسر عمران خان کا مطالبہ ہے، اور اس لیے اب وہ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہی کرانے سی
تو پھر سانو وہ کیوں یعنی اس میں کیوں ڈالا گیا اس عذاب کے اندر، اور سارا اس کے اوپر ہمیں بکپ کیا گیا کہ سنبھال لیں اور کریں اور جناب فکر نہ کریں اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس کو ٹھیک کریں. تو اس کے اوپر اب نواز شریف صاحب انہوں نے واضح ڈائریکشن دے دی ہے کہ اس کے اوپر آ جائیں آپ اور اپنا یعنی پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں، اور حکومت چھوڑنی پڑے گی تو چھوڑ دیں، اور پھر الیکشن میں اس طرح نہیں جائیں گے. پھر الیکشن میں اس وقت جائیں گے جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سب کو برابر مواقع ملے اور سب کے ساتھ برابر انصاف ہو. تو اس ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو پھر تو لگتا ہے کہ وہ جو جن کے بارے میں بہت زیادہ یہ تصور پختہ ہو گیا تھا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو ان کے بارے میں اب وہ حاسب بھی کہتے تھے وہ نیوٹرل نہیں ہے تو ٹھیک کہندہ ہوئے گا. اور اب اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے، ابھی ویسے ان کے اوپر بات نہیں گئی، ابھی تو عدلیہ کے اوپر بات ہے کہ عدلیہ نیوٹرل نہیں رہی. تو وہ کہتے ہیں فوج نیوٹرل نہیں، اور یہ کہتے ہیں عدلیہ نیوٹرل نہیں، اور وچو سارے یہ سمجھ رہے کہ اصل معاملہ وہی ہے کہ ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل نہیں رہی، یا اس نے کوئی اور تجربہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور عمران پروجیکٹ جو کہ بند ہو گیا تھا اس کو ری لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اب اس پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ کبھی بند ہی نہیں ہوا، یہ تو پروجیکٹ وہی چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے اگلے الیکشن میں لایا جائے. اگر وہ حکومت میں رہتے تو پھر تو انہوں نے 4 ووٹ بھی نہیں سی پہنے، ان کو حکومت سے نکالا گیا، ان کو بیانیہ دیا گیا، وہ سڑکوں پہ گئے، وہ ہیڈ آن ہوئے سب کے ساتھ، پبلک ساری کھڑی ہوگی کہ وہ بڑا زبردست بندہ ہے، بہادر بندہ ہے، فوج کے خلاف کھڑا ہو گیا، عدلیہ کو للکار رہا ہے، امریکہ کو للکار رہا ہے، سب کو للکار رہا ہے، اکیلا رہ گیا ہوں مظلوم. تو اس نے مظلومیت کی ایسی چادر اوڑھی ہے کہ ساری دنیا ان کے ساتھ ہو گئی ہے. تو اب وہ مظلومیت کی چادر اڑا کے اب ان کو باقاعدہ ان کا نکالا جا رہا ہے جلوس کہ جناب آ جائیں واپس، اور سارے یعنی ان کو اس سمجھ رہے نا جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اس طرح کی سوچ ہے. تو اب اس سوچ میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، میرا خیال اپنا خیال یہی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو پریشر میں لانے کے لیے یہ باتیں فلوٹ کی ہیں جو مجھے لگتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت چونکہ بیک سیڈ لے گئی ہے، لیزی ہو گئی ہے، یہ جو IMF کے ساتھ معاملہ جولائی میں طے ہونے تھے وہ نہیں طے ہو رہے، پیسہ بھی کتوں نہیں آ رہا، حکومت بھی نہیں چل رہی، اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، ڈالر بھی بڑا اوپر جا رہا ہے. تو ایک گیئر مجھے لگتا ہے کہ لگایا گیا ہے، جو میری اپنا تجزیہ ہے، خبریں الگ ہے، میرا تجزیہ اس معاملے میں الگ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے پھر ایک گیئر لگایا ہے کہ ان کو ذرا چارج کیا جائے، یہ تو بڑے ڈھیلے پڑ گئے ہیں. اور ڈھیلے پڑنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو جرنیل میدان میں اتارا تھا مفتاح اسماعیل، میں بار بار کہہ رہا ہوں مفتاح اسماعیل ایک ناکام جرنیل ہے، اور ان کی باتوں پہ آپ نے بھروسہ کیا، جو آ کے پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بس آج اب پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں اور کل دیکھیں IMF کے ساتھ اس کے اینڈ میں جا کے IMF کی بورڈ میٹنگ ہوگی تو اس میں فیصلہ ہوگا. اب اسٹاف لیول پہ چیزیں طے ہوئی ہیں، یعنی تھلے تھلے چیز طے ہوئی ہیں. جب اوپر یہ معاہدہ جائے گا تو اور اگلے 10 نقطے نکال کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ جناب لو پڑھو، ہوں اگست نہیں، سپٹمبر چ ہوئے گا، اکتوبر چ ہوئے گا، نومبر چ ہوئے گا. تو جب اس طرح تاریخیں IMF نے آپ کو دینی ہے اور آپ کو قرض نہیں دینا اور آپ کو مالی کرائسس میں مبتلا رکھنا ہے، تو پھر اگلے سوچیں گے نا کہ یار کی ہو رہا ہے. تو یہاں ایک غلطی تو ہے نا، یعنی جو آپ نے ایک آپ نے وہ ٹیم جو کہ معاشی طور پر مضبوط ہونی چاہیے تھی، وہ یعنی اسحاق ڈار واپس آنے لگا، سیدھے سارے خلاف ہو گئے. اسحاق ڈار کو واپس نہ بھیجے، مفتاح بڑا کام کا آدمی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی کرائسس آیا ہے اس کی بنیادی وجہ مفتاح اسماعیل ہے. اور یہ میری اپنی فیلنگ ہے. لوگ میں ان کو اچھا آدمی سمجھتا ہوں، لیکن میں ان کو اتنا اچھا وزیر خزانہ نہیں سمجھتا. جو کام وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے. پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا، یہ جتنا فری فال ڈالر کا، وہ تو ٹھیک ہے کہ اگریمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے. کرنے پہ آئے نا تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کیا گیا. اس کی وجہ سے پھر ایک کرائسس تو جنریٹ ہوا ہے. اور اگر وہاں سے نیوٹرل کی طرف سے یا فوج کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ جناب بہت ہو گئی، ہوں جڑا نا الیکشن کرا لو، یعنی اگر تہاڈے کو نہیں سنبھالی جاتی پھر الیکشن ہی حل ہے نا. اس کا اور کیا حل ہے؟ حکومت کو بھی اس معاملے میں یعنی تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا. اور اب نوبت یہ نہیں آنی چاہیے تھی کہ جو لوگ خان صاحب سے دور ہو گئے تھے وہ دوبارہ خان صاحب کے قریب چلے جاتے. تو بہرحال یہ بہت ساری تھیوری چل رہی ہیں. تو بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت اور مسلم لیگ نون وہ اب وہ کہتے ہیں جھکے گا نہیں سالہ. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے اس طرح نہیں ہونا کہ خان صاحب کی ساری باتیں مانی جائے اور ہمیں کوئی لفٹ نہ کرائے. اور
ہمارا قائد بار بیٹھا ہے. جو میں نے کہا نواز شریف ابھی تک ان کے معاملات کلیئر نہیں ہوئے, اور اگر کلیئر ہو جاتے ہیں, اور اسحاق ڈار کی واپسی کی راہ میں بھی رکاوٹیں اسی وجہ سے آ رہی ہیں. تو آج لگے گا میدان میں پتہ چل جائے گا کہ جناب کہ کیا صورتحال ہے. عدالتیں رائے عامہ کا احترام کرتی ہیں, فل کورٹ بناتی ہیں. اگر اس وقت عدالت نے فل کورٹ بنا دیا, سپریم کورٹ نے, تو میرا اپنا گمان یہ کہ وہ ایک بڑے کرائسس سے ملک کو بچا لیں گے. لیکن اگر انہوں نے اس کے اوپر ضد بازی یا اپنی ہٹ درمی برقرار رکھی تو ملک کو وہ ایک اور کرائسس کی طرف لے جائیں گے, اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ ملک اور زیادہ عدم استحکام کا شکار ہوگا. تو مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے اور ہدایت دے, تاکہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. اور اب تحریک انصاف تو خوش ہو رہی ہے اس میں کہ چلو حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے ہوگا. لڑائی تو پہ گئی نا, اور اس لڑائی کا بینیفٹ, اس لڑائی کا فائدہ کسے ہونا ہے؟ اس لڑائی کا فائدہ خاص سب کو ہی ہونا ہے. اب وہ کھڑے ہو گئے عدلیہ کے ساتھ, اب تحریک انصاف کھڑی ہوگی عدلیہ کے ساتھ. کل تک جو انہیں گالیاں دے رہی تھی. تو یہ ہوتا ہے نرنگی سیاست دوران. تو دیکھیے آج کے لیے اتنا ہی. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.